सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मेरे बहन भाइयों। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का वो मरज़ है कि जिसमें हड्डी बनती देर से है और घुलती जल्दी है, जल्दी जल्दी उसमें शिकस्त रीख शुरू हो जाती है और आपने उसको बराबर एक सीमेंट से करना है। वो सीमेंट है कैल्शियम, विटामिन डी। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है? प्रोटीन्स। लेकिन आसानी से आपको बताता हूँ कि इस मरज़ से आप कैसे बचेंगे। इसका इलाज बचपन से शुरू होगा। अगर आप नहीं मानते तो आप इस मर्ज़ का या आपके बच्चे या आपके घर में कोई न कोई शख्स ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर का शिकार हो जाए। बच्चों को दूध पिलाइए, दही खिलाइए, पनीर खिलाइए। होता क्या है, आपके बच्चे कोला ड्रिंक्स लेते हैं, चिप्स लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, दूध से नफ़रत करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं फिर जो खुराक खाते हैं मुतबादल, जिसमें कि आर्टिफिशियल शक्कर भी होती है, यानी सिक्रीन है या मैनेटॉल है, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मिलती हैं, तो उससे वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं। एक सेहतमंद बच्चा कभी भी मोटा नहीं होगा, याद रखिए। हम बहुत खुश होते हैं बच्चे को मोटा देख के, कभी उसे डब्लू कहते हैं, कभी उसे बबलू कहते हैं, कभी उसे हमटी डमटी कहते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, नहीं। एक एवरेज बच्चा जो कि दूध पीता है और एक वो बच्चा जो कि दूध नहीं पीता, दोनों को खड़ा कर दीजिए। जो दूध पीता है उसका कद भी अच्छा होगा, रंग भी अच्छा होगा और वो मॉडरेट जिस्म का होगा या वो स्लिम होगा और एक्टिव होगा। दूसरा बच्चा उसके मुकाबले में उसका कद भी छोटा होगा, वो एनीमिक भी होगा, वो मोटा भी होगा और वो स्लो भी होगा, सुस्त भी होगा। तो ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। दीगर नौजवान लड़कियां माहवारी शुरू हो जाती है, फिर शादी हो जाती है, बच्चों को दूध पिलाती हैं, अपने जिस्म का सारा कैल्शियम बच्चों को पिला देती हैं। माहवारी में जो खून ज़ाया होता है उसमें भी कैल्शियम ज़ाया होता है। तीसरी बात, होता क्या है, किसी को नहीं पता। डॉक्टर्स, इंजीनियर, सोशल साइंसेस के लोग, होम इकोनॉमिक्स के लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कितना कैल्शियम खाना है। देखें, कैल्शियम का डेली सप्लीमेंट जो है वो है 800 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम। तो अगर आप दूध का एक बड़ा गिलास लेते हो तो आपको उसी में से जो है 600 मिलीग्राम दूध मिल जाता है, 600 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। अब कैल्शियम के साथ एक और ज़रूरी हार्मोन है, वो पहले विटामिन कहलाता था, जैसे हम विटामिन डी कहते हैं। आजकल हम इसे हार्मोन विटामिन डी कहते हैं। काम क्या है? हड्डियों की मजबूती, बालों की मजबूती, जल्द के लिए अच्छा है, सेक्स हार्मोन्स के लिए अच्छा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, चलने फिरने के अमल को ठीक करता है, ज़ियाबीतस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दौरान खून को कंट्रोल करता है, दिल के अफ़ाल को कंट्रोल करता है। आप किसी भी मर्ज़ में विटामिन डी दे दें, आपका वो मर्ज़ जल्दी ठीक हो जाएगा, चाहे वो टाइफाइड हो या टीबी हो। मालूम कैसे होगा? मालूम ये होगा कि आपको विटामिन डी का लेवल फिर जो है चेक करवाना है अपने खून में। कैल्शियम कैसे मालूम होगा? कैल्शियम का भी फिर आपने टेस्ट करवाना है। तो अगर आपने टेस्टों के लिए ही 2000 देने हैं तो अपने मरीज़ को अभी से क्यों नहीं कैल्शियम और विटामिन डी देते, जो कि आपका पूरे महीने का एक कोटा जो है वो 400 रुपये में, 300 रुपये में बराबर हो जाता है। तो ये शुरू से करने की चीज़ है। शुरू से बच्चों को जूसेस पिलाइए, फ्रेश जूस पिलाइए, फ्रेश फ्रूट्स खिलाइए, तमाम सब्जियां खिलाइए। देखिए, याद रखिए, आलू, कचालू, शलजम, अरवी, गाजर, ये तमाम चीज़ें जो है आपको कैल्शियम देती हैं। विटामिन डी खुदा ने आपके बदन में जल्द के अंदर रखा हुआ है, विटामिन डी 3। जब आप धूप में निकलते हो तो धूप जो है इसको एक्टिव कर देता है और आपके जल्द के अंदर पैदा भी करता है। तो जो लोग जिनकी जिल्द बहुत मोटी होती है या उम्र रसीदा हो जाते हैं, उनकी जिल्द को फिर जब धूप चाहिए होती है तो उन्हें ज़्यादा देर तक धूप में बैठना चाहिए। बदकिस्मती से हम धूप अवॉइड करते हैं, बच्चे, नौजवान औरतें, जवान मर्द, बूढ़े, तमाम लोग जो हैं। तो देखें, सिर्फ गर्मी का मौसम तो नहीं है ना कि आप जून के महीने में निकल खड़े हों कि मैं सनबाथ ले रहा हूँ। सुबह की जो धूप होती है सर्दियों में 9 बजे तक, और गर्मियों में जो है 7:30 बजे की धूप के अंदर कम से कम 20 मिनट चहलकदमी करें। शाम के वक़्त असर की नमाज के बाद, सर्दियों में असर से पहले भी और असर के बाद भी, लेकिन आजकल गर्मियों का मौसम है तो असर के आधे घंटे के बाद जहाँ कहीं भी धूप आपको मिलती है उसमें वॉक करें, तेज़ वॉक करें, हल्की वॉक करें। अगर कोई ऐसी जगह है घर में जहाँ आप नेकर पहन के बैठ जाएं, ख़वातीन अपने कांधे तक को
جو ہے ننگا کر لیں، گھٹنوں کو ننگا کر لیں، پیٹھ ننگی کر کے دھوپ کی طرف بیٹھ جائیں۔ سردیوں میں آسان ہے، گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو روزانہ 15 سے لے کے 30 منٹ تک دھوپ میں رہنا ہے، چاہے آپ واک کریں، ورزش کریں، گھر کا کام کریں، دھوپ میں رہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں تو آپ کے بدن میں وٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے۔ تو کب قدرت آپ کو وٹامن ڈی دے رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے لینا نہیں چاہتے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل دودھ کی کیا کنڈیشن ہے، دودھ کس طرح سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ سرکار سیوکس جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے، جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، انہیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور گھر میں دہی بنائیے وہ کھائیے، پنیر بنائیے وہ کھائیے، دودھ کی چیزیں ہیں، بیکری کا سامان جو ہے جس میں کہ دودھ پڑتا ہے، یا اور دودھ کی جو ڈیری پروڈیوس ہیں، جو ڈیری یعنی ہم دودھ سے یا دہی سے بناتے ہیں، وہ تمام چیزیں بچوں کو، خواتین کو تو ضرور دیں، بوڑھے مرد عورتوں کو بھی دیں۔ اب کیلشیم کتنا چاہیے اس عمر میں کہ جس میں آسٹیوپروسس زیادہ ہوتا ہے؟ تو کم از کم ہم لوگوں کو اگر خطرہ ہے تو ہمیں پھر 1200 سے 1600 ملی گرام پر ڈے تک کیلشیم لینا ہے، اور ساتھ میں وٹامن ڈی بھی لینا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اب کیسے تعین کریں گے کہ یہ فلاں مرد یا فلاں خاتون جو ہے یہ واقعی جو ہے یہ لے بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جہاں آپ کو شک ہو پھر آپ بازار سے جو ہے منگوائیے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی ٹیبلٹس، وہ آپ انہیں دیجئے، اس پہ فارمولہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس فارمولے کے حساب سے آپ انہیں ڈیری جو ہے ایز اے سپلیمنٹس دیں، ساتھ میں وائٹامنز دیں، فولک ایسڈ دیں، B1 B6 B12 دیں، ساتھ میں آپ آئرن دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ضروری ہو جاتی ہیں کہ آسٹیوپروسس جو ہے اس کو روکا بھی جائے اور علاج بھی کیا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ بدقسمتی سے آسٹیوپروسس کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں یا تو جن کی بالکل شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو چونکہ شادی کے عوامل تک اور بچوں کی پیدائش میں ہمارے بدن میں بہت زیادہ ہارمونل لیول بڑھتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے، ہر ماہواری میں جو ہے، اور ماہواری کے بعد جو ہے ہارمون میں چینج آتی ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہارمون بڑھ جاتے ہیں، جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد پھر کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس وقت تک عورتیں جو ہے وہ اس کے اثرات محسوس نہیں کرتی، لیکن اس کا ایک فارمولہ ہے جس میں کہ ہم ڈائٹ کہتے ہیں، ہر پریگننٹ عورت کو 1200 سے 1600 جو ہے ملی گرام تک وٹامن ڈی کیلشیم لینا چاہیے، اور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے چاہیے۔ تو ہم اس کا بچاؤ ادھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آخری عمر کی کون سی وہ خطرناک بیماری ہے تو وہ ہے آسٹیوپروسس۔ اچھا، بدقسمت لوگ کون ہیں؟ جن کو کہ ایستما ہے، جو کہ اسٹیرائڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جنہیں ایستما کے اٹیک ہوتے ہیں۔ تو جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے بدن میں کیلشیم کو کم کرنا شروع کر دیتے۔ پھر وہ لوگ جن کے کوئی خدا نخواستہ خطرناک ایکسیڈنٹس ہو جائیں اور ملٹیپل فریکچرز ہو جائیں، اور وہ بستر پہ چاہے ہاسپٹل میں ہوں یا گھر میں ہوں، اور پرولونگڈ النس کی وجہ سے جو ہے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں اور معذوری کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی جو ہے یہ وٹامن ڈی اور کیلشیم جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف قسم کے ہارمونز کسی اور مرض میں استعمال کر رہے ہوں، جیسے کہ تھائرائڈ ڈیزیز۔ تو تھائرائڈ ڈیزیز میں جو ہارمون ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کیلشیم اور وٹامن ڈی جو ہے وہ افیکٹو یا پیشنٹ کو جو ہے ضرور دیں، تاکہ اپنے باڈی سے جو ہے وہ کیلشیم کو خارج نہ کریں۔ ایک اور مرض جس کو کہ ہم آپ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، جو کہ ہم نے موٹاپے میں بھی آپ سے بات کی ہے، اس سلسلے میں کولا ڈرنکس میں بھی بات کی ہے کہ جتنے بھی کولا ڈرنکس یا سوڈا ڈرنکس ہیں یہ آپ کے بدن سے اسینشل کیلشیم کو کم کرتے ہیں۔ اور جیسے بچے جو کہ کوک، 7 اپ وغیرہ یا اس قسم کی جتنی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اور ان کو سمپل سی چوٹ کے بعد جو ہے فریکچر ہو جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، دیکھا جائے تو یہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی ڈیزیز ہے۔ تیسرا جو ہے بیڈ لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے، یعنی بیڈ لائف سٹائل۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کمپیوٹر اور ساتھ ہی ساتھ میں موبائل پہ بٹھا دیا ہے اور اس کی فزیکل گیمز نہیں ہیں، نہ اسکول میں نہ گھر میں، نہ وہ واک کرتا ہے نہ وہ گیم کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے جلد فریکچر کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی جب بھی اسے چوٹ لگے گی یہ اپنی جو ہے کوئی نہ کوئی لمبی ہڈی یا کولے کی ہڈی یا جو کلائی کی ہڈی ہے اس کو، یا کمر کی ہڈی کو جو ہے اس کو جو ہے یہ فریکچر کر بیٹھے گا۔ ایسے بچے سائیکل سے گرتے ہیں، فریکچر ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے معمولی سی چوٹ کے ساتھ ان کو فریکچر ہو جاتا ہے۔
یہ جو ہے بچے عموماً موٹے تو ہوتے ہیں لیکن وائٹامن ڈی کیلشیم ان کا کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خوراک میں سے جو چیزیں کیلشیم کم کر رہی ہیں وہ یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو مکھن دیجئے، دودھ دیجئے، پنیر دیجئے، ملائی بھی دیجئے، ٹھیک ہے چکنا اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اور دیگر اضافی چکنائی جو کہ ہوٹلوں کے ترکاریوں میں ہوتی ہے یا مختلف باربیکیوز میں ہوتی ہے وہ ان کو کم کھلائیے، فریش فروٹ زیادہ دے دیجئے۔ اچھا، ایک اور بھی بہت آسان فارمولہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اماں کو یا ابا کو جو ہے ایک فریکچر ہوا تھا تو وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ آسٹیوپروسس ہے، وہ کولے کا فریکچر ہو گیا تھا، بدقسمتی سے اماں پھر 6 مہینے کے بعد اسی طرح بستر پہ لیٹے لیٹے مر گئی۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بھی فریکچر آسٹیوپروسس کی وجہ سے ہوا ہے تو ابھی سے خیال کر لیں، چاہے آپ مرد ہیں عورت ہیں، آپ کو وائٹامن ڈی کیلشیم لینا ہے اور متحرک زندگی گزارنی ہے۔ متحرک زندگی کا مطلب یہ ہے کہ 30 منٹ تک تیز واک، جاگنگ کرنا، تیز چلنا، پیدل چلنا، چاہے 30 منٹ آپ ریگولرلی 2 حصوں میں کریں یا ایک حصے میں کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ دھوپ میں چلنا پھرنا بہت ضروری ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو عورتوں کی بیماری ہے، یہاں آ کے میں آپ سے ڈیفر کرتا ہوں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کی بیماری ہے، لیکن 60 سال سے لے کے آپ جتنا آگے جیتے ہیں مرد اور عورت، پھر ہر 3 میں سے ایک مرد اور ہر 3 میں سے ایک عورت کو آسٹیوپروسس ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کی ڈائٹ بھی نارمل ہے، آپ ورزش بھی کرتے ہیں تو بھی جو ہے آپ کو اس کا خطرہ ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ یہ ہڈیاں جو ہے آپ کا جو ہے نا، یہ آنے والے دنوں میں آپ کا ووٹ بینک ہے یا آپ کا جو ہے صحت کا بینک ہے۔ آپ نے جوانی میں ہی کیلشیم اور وائٹامن ڈی برابر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے جوانی ہی میں ہڈیاں مضبوط کر لیں، بی ایم ڈی بون منرل ڈینسٹی ٹھیک کر لی، ہڈیوں کا حجم ٹھیک کر لیا، آپ جس شخص کو بھی دیکھیے ہڈیاں اس کی تھن سلم ہوتی ہیں۔ یہاں آ کے ایک بیماری کا پھر ذکر کرتا ہوں کہ جس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کم ہو جاتے ہیں، وہ ہے ذیابیطس۔ تو ذیابیطس کے مریضوں کو بھی آسٹیوپروسس کا باقی لوگوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے ایک کہانی کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو بتا دی کہ آسٹیوپروسس ایک میٹابولک ڈیزیز ہے، کیونکہ ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ جوانی جب تک ہمارا قد بڑھتا ہے تو ہمارا بی ایم ڈی بڑھتا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اور ہمارا جو ہڈی بننے کا جو عمل ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور ہڈیاں گھلنے کا یا کمزور، دیکھیں ہم جب بھی ہڈیاں ہلاتے چلاتے ہیں، چلنے پھرنے کا سارا عمل ہماری ہڈیوں کے اوپر ہے۔ تو اگر ہم چلتے پھرتے رہیں گے اور ہمارے جو ہے غذا جو ہے غذائیت برابر ہوگی تو ہمیں آسٹیوپروسس کم ہوگا۔ تو ہم نے اگر اپنی جوانی اور ادھیڑ عمر تک اگر ہمارا بی ایم ڈی نارمل ہے، جو کہ ہم خوراک سے، صحت مند زندگی سے، نشہ نہ کرنے سے، ورزش سے، پیدل چلنے سے، ہر قسم کی سبزی اور پھل کھانے سے برابر رکھیں گے تو ہمیں بڑھاپے میں آسٹیوپروسس کے چانسز 60-70% کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ آسٹیوپروسس ہڈیوں کا وہ مرض ہے کہ جس میں ہڈی بنتی دیر سے ہے اور گھلتی جلدی ہے، جلدی جلدی اس میں شکست و ریخ شروع ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس کو برابر ایک سیمنٹ سے کرنا ہے۔ وہ سیمنٹ ہے کیلشیم، وائٹامن ڈی۔ اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا ہے؟ پروٹینز۔ آپ کو اچھی ڈائٹ ملنی چاہیے، آپ بٹیر کا بھی گوشت کھائیے، آپ مرغی کا بھی گوشت کھائیے، آپ مرغابی کا بھی کھائیے، آپ مچھلی بھی کھائیے، آپ بیف بھی کھائیے، آپ جو ہے مٹن بھی کھائیے، آپ بکرے اور دمبے کا گوشت بھی کھائیے۔ کس طرح کھانا ہے؟ اپنے امراض کو دیکھیے، اگر کوئی اور بڑا مرض آپ کو نہیں ہے دل کا، یا کوئی کولیسٹرول زیادہ نہیں ہے، تو ہفتے میں 3 دن جو ہے آپ بہترین قسم کا گوشت جو ہے کھائیں۔ وہ گوشت ضروری نہیں ہے کہ شوربے میں پکا ہوا ہو، وہ آپ جو ہے سیخ کے اوپر بھی بھون کے کھا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے پروٹین انڈے سے لے سکتے ہیں، بوائلڈ ایگ سے لے سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اب ان 3 چیزوں کے علاوہ اور کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو میرے بھائی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ وائٹامن سی چیختے رہتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، وائٹامن سی لاؤ، لیمن لاؤ۔ تو صرف لیمن ہی وائٹامن سی گو کہ بہت اچھا ہے، تمام سبزیوں میں، تمام پھلوں میں، تمام سیلڈ میں وائٹامن سی ہے۔ وائٹامن سی کو استعمال کریں، اور وائٹامن سی لیمو کا استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ رس نکال لیتے ہو لیمو کا، وہ پانی جو ہے 1 گلاس یا آدھا گلاس جو ہے وہ آپ اپنے کسی کھانے میں شامل کریں، سادہ پانی کے بجائے وہ پانی پیجئے، اور باقی جو لیمو ہے اسے چاپ کر لیجئے، اچھی طرح اس کے باریک باریک ٹکڑے کر لیجئے، اسے اپنے سیلڈ پہ ڈال لیجئے، اسے رشین سیلڈ پہ ڈال لیجئے،
اسے جو ہے مختلف قسم کی جو آپ کاکٹیل قسم کی بناتے ہیں جو سیلڈ جو ہے اس پہ ڈال لیجئے، چٹنی پہ ڈال لیجئے، یہاں تک کہ آپ اپنی ترکاری پہ ڈال لیجئے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ کچھ قوموں میں یہ رواج ہے بالخصوص KPK میں کہ ہم جو ہماری جو نارنج ہوتے ہیں، جو ہمارا جو وہ ہوتا ہے اورنج ہوتا ہے، ہم اس کے چھلکوں کو خشک کر لیتے ہیں اور اسے کابلی پلاؤ کے اوپر جو ہے ڈالتے ہیں، پہلے اسے بوائل کرتے ہیں، پھر اسے چینی کے پانی میں تھوڑا سا جو ہے تل کے جو ہے وہ ہم اپنے پلاؤ کے اوپر جو ہے کشمش کے ساتھ ڈالتے ہیں، تو ہم اسے نارنج کہتے ہیں، نارنج پیلز یعنی اورنج پیلز۔ وہ جو آئرن پیلز ہیں دیکھیں لوگ اس کو پیس کے چہرے پہ لگاتے ہیں، چہرے کے چھائیوں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ تازہ ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح صاف کر لیا ہے تو بالخصوص لیموں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لیموں کا جو چھلکا ہے اسے ضائع نہ کریں اور اس کو بھی چاپ کر کے باریک باریک قطرے جو ہے وہ بنا کے وہ لے لیں، تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ہڈیوں کی صحت کے لیے کیلشیم، وٹامن ڈی، دودھ، دہی، پنیر، وٹامن سی، فریش سیلڈ، فریش فروٹس اور ہر قسم کی سبزی یہ بہت ضروری ہے۔ اب آخری چیز، ڈرائی فروٹ، ہر قسم کا ڈرائی فروٹ، چلغوزہ، بادام، کاجو، اخروٹ، یہ تمام جو ہیں ان میں کیلشیم موجود ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں، گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں، سردیوں میں بھی کھا سکتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کہ کمزور ہیں، جسمانی کمزور ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، وہ جو ہے اگر گوشت نہیں ملتا تو گوشت کی بجائے وہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو مکمل سننے کے بعد کوئی اگر آپ کے سوال جواب ہوں وہ آپ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ دوبارہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل صحت زندگی کو جو ہے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام پروگرام جو ہے پیشنٹس انفارمیشن چیپٹر کے انڈر آتے ہیں اور یہ مستند آپ کو حوالے دیے جاتے ہیں جن سے کہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں مفید ہیں، ان سے آگاہی کے بعد آپ اپنے آپ کو اور اپنے لواحقین کو، بچوں کو، معمر والدین کو آسٹیوپروسس جیسی مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔